अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, शहबाज गिल के मुतनाज़ बयान के बाद अब पार्टी ने इस बयान से कुछ फासला तो इख्तियार किया था, लेकिन अब उनकी सेहत के मामले पर PTI की क़यादत फ्रंट फुट पर मुतहरिक नज़र आ रही है। आज भी खान साहब शहबाज गिल की अयादत के लिए पहुँचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और अब ऐलान किया गया है कि कल खान साहब इसी सिलसिले में एक रैली की क़यादत करेंगे। तो क्या वजह है कि पहले इस बयान से फासला इख्तियार करने के बाद अब खुलकर पार्टी क़यादत ने शहबाज गिल के साथ खड़े होने का फैसला किया है? अया साहब, कल तो आपकी मुलाकात भी रही है खान साहब के साथ, क्या इसी समत में उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और शहबाज गिल के मामले पर क्या कहते हैं वो? वहाँ तो एक सेमिनार था, हमने अपना इजहार राय का ख्याल किया, वो इजहार किया जो अपने ख्यालात का, उन्होंने अपनी तकरीर की और कोई ऐसे मुलाकात नहीं, हम आ गए। लेकिन जो ये बयान है, जो उन्होंने जो भी उनके रिमार्क्स थे, वो तो अब पीछे रह गए ना। उन्होंने कुछ कहा और सब ने मजम्मत की, PTI वालों ने। हमने क्या करनी थी, उनके पार्टी के रुकन थे, इमरान खान ने भी कर दी, ये उनके जो सेनेटर हैं फैसल जावेद, उन्होंने भी कर दी। लेकिन जो अब ट्रीटमेंट जो बज़ाहिर नज़र आ रही है शहबाज गिल की, अब तो मसला वो बन गया है ना, दैट इज़ इन फोकस नाउ। और वो जो है, आज जब पेशी उनकी हुई तो सुना है वो रो रहे थे, उनकी रोने की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा। शायद इमरान खान ने ये भी कहा है कि उन पे टॉर्चर हुआ है और उन्होंने कोई इशारा दिया है कि शायद कोई और किस्म का भी उनके साथ तशद्दुद किया गया हो। फिर ये कि वहाँ पे वो पिम्स में हैं, पुलिस रिमांड पे भी शक हो फॉर्मली, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जाए इयादत के लिए एंड ही इज़ नॉट, मतलब वो उनको नहीं मिल सकते, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में पावर और कुव्वत की रियलिटी और हकीकत क्या है। वो पिम्स के डॉक्टरों ने तो वहाँ पे पहरा नहीं दिया होगा, और इस्लामाबाद पुलिस नॉर्मली ऐसे कभी अस्पतालों में, हमारे इज़ला में, शहरों ऐसे कभी करती नहीं है कि कोई मिलने आए, और ना तो ये कौन वहाँ पे है जिसने इमरान खान जैसी शख्सियत को भी नहीं मिलने दिया। इससे हमें कुछ वो पता चलता है कि यहाँ पे जो है किस किस्म की यहाँ पे, मतलब द रियलिटी ऑफ पावर पाकिस्तान में क्या है। और ये काबिले मजम्मत चीज़ है कि इस किस्म का रवैया जो है उसके साथ है, वो ऑलरेडी ज़ेर हिरासत है, ट्रायल फेस कर रहा है, पर्चा है। तो यही कानून के साथ, कानून में यही आपको एक रास्ता मिलता है। ये नहीं कि अच्छा रिमार्क्स दिए हैं, इसकी जुर्रत कि ऐसी वो बयान दे रहा है तो फिर उसका ये किया जाए। और एक और चीज़, जेल भेज दिए गए जुडिशल रिमांड पे, ये नहायत ही अनयूजुअल चीज़ है कि आप जेल में जुडिशल रिमांड पे हों, पुलिस इस्तदा करे और हाई कोर्ट जो है इजाज़त दे कि उसे दोबारा पुलिस रिमांड पे कर दिया जाए। ये बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन ऐसे हुआ। अब ये कहना, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी बीच में इन्वॉल्व है, कि ये कराया गया, मेरे ख्याल वो अल्फाज मुनासिब नहीं होंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा दिल दहल जाता है। अच्छा। कि जब करने पे आए तो ये कुछ यहाँ पे हो जाता है। सेंसिटिविटीज जो भी हों, हिसासियत जो भी हो, जो भी किसी ने कहा हो, मैं एक सिर्फ चीज़ कह दूँ, जी। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने SP सॉन्डर्स को यहाँ लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज के नज़दीक शूट करके कत्ल किया था। असेंबली में बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने आप को दे दिया, सरेंडर कर दिया था अथॉरिटीज़ को। ही वॉज इन ब्रिटिश कस्टडी, भगत सिंह शहीद और उनके साथी, उन्हें वहाँ टॉर्चर नहीं किया गया। अच्छा। दे वर नॉट टॉर्चर्ड। केस चला था, फांसी, सजाए मौत हुई, फांसी लग गई, बड़े बड़े वकील थे, बड़े बड़े ने बोला, वहाँ पे हैंग कर दिए गए। पर यह नहीं था कि तुम्हारी जुर्रत, तुमने अंग्रेज अफसर पे गोली चलाई है, और वो कत्ल उन्होंने किया था और इतराफ किया था, एडमिट किया था, बट दे वर नॉट टॉर्चर्ड। सो आप देख लें स्टैंडर्ड्स जो हैं, जब हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं
اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا پرانا سویلائزیشن ہے، ہمارا اتنا، ہم وہ ہندوستان میں ہم نے اتنی حکومت کی اور یہ کی، تو اصلیت جو ہے ہماری کیا؟ لیکن الزامات تو ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے عائد کیے جا رہے ہیں نا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میڈیکل رپورٹس اور آئی جی اسلام آباد کو بھی کل عدالت میں طلب کیا گیا تھا، ان کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی. اور سلمان صاحب، شہباز گل کے ساتھ ہونے والے سلوک کی ماضی میں بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ دیکھیں، تشدد کبھی بھی سیاسی کارکن کے حوالے سے ہو تو وہ قابل مذمت ہی ہوتا ہے. ماضی کی مثال ایک لمبی تاریخ ہے. دیکھیں، آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ خان، میں اس دور کی تحریک انصاف کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل مشرف کے ابتدائی دور کی بات کرتا ہوں کہ انہیں بھی تھانہ سرور روڈ میں لے جایا گیا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ایک چٹ مجھے بھجوائی تھی، اور اس چٹ سے جو میرا نام بھی وہ نہیں لکھ پائے تھے، جو ان کی حالت تھی مجھے یاد ہے. اچھا. پھر یہ کل کی بات ہے، پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا، سینیٹر پرویز رشید کے ساتھ، کہ جو چشمدید گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تھیلے سے میں پرویز رشید کو لے کے پھر جایا گیا. اور پھر انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب بیٹی میری مجھے ملنے کے لیے آئی تو میں مناسب نہیں سمجھتا وہ فکر کہ میرے کہاں سے خون بہہ رہا تھا. دیکھیں، ہم نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. اور آج جب اپنا شہباز گل صاحب کو لایا گیا اور وہ جس طرح وہ بھی آہو پکار کر رہے تھے، ایک انسانی ہمدردی کی لہر تو ضرور پیدا ہوئی. لیکن مریم، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن کا بھی ایک وقار ہوتا ہے. دیکھیں، ہم خود جیلوں میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے ماریں بھی کھائی ہوئی ہیں. صبر اور حوصلہ. اور بات یہ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات مشاہد اللہ خان کا ایک ٹی وی کلپ میں دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اس وقت یہی مثال دی. اس نے کہا میں نے بھی مار کھائی ہے، یہ بے پرویز رشید بیٹھا ہے، یہ رضا ربانی بیٹھا ہے، لیکن میں آنے والے وقت میں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو بہتے دیکھ رہا ہوں. اچھا. اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک کام میں تو تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ خالصتاً ایک قانونی مسئلہ تھا، اور قانون مقدمہ جو قائم ہوا تھا، کسی کی جرت پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی تھی. اور جب تک خود شہباز گل صاحب نے یہ بیان نہیں دیا تھا، اس سے پہلے کوئی بڑا چیلنج نہیں تھا تحریک انصاف کو. اور ان کی لیڈرشپ بھی بڑی زور آور تھی، اور تحریک انصاف ہی تحریک انصاف نظر آ رہی تھی. اس عمل نے ان کو دفاعی محاذ پر لا کر کھڑا کیا ہے. اور کل تک کی صورتحال کیا تھی، آج میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، ابھی جو کہا گیا کہ عمران خان صاحب وہاں پہنچے، میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ انہیں ملنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جوڈیشل جب آدمی ہوتا ہے نا تو وہ ان کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ اجازت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. اگر مناسب یہی ہوتا کہ وہ اجازت لے کے جاتے، ملاقات ان کی کرا دینی چاہیے تھی. لیکن یہ خان صاحب کیوں گئے؟ دیکھیں، ہم لوگ سیاسی جماعتیں کور کرتے رہے ہیں، سیاسی کارکن کی فیلنگز بھی جانتے ہیں. یہ رد عمل اب ان کے ورکرز کے اندر بھی موجود تھا. اس سے پہلے خود خان صاحب نے بھی واقعے کی مذمت کی، اور فیصل جاوید صاحب تو بہت آگے گئے. انہوں نے کہا کہ اس کی تو سزا ملنی چاہیے تھی. اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط تھا، وہ سیاسی کارکن کو زیب نہیں دیتا. اس لیے کہ پاکستان کے اندر ہماری فورسز جو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن محاذوں پہ وہ لڑ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف انہوں نے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے کہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو ہم بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں، وہ بات قطعی طور پہ نامناسب تھی. اور اس پہ ساری پارٹیز نے اس پہ رد عمل بھی ظاہر کیا. لیکن آج جب خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں کل وہاں پر احتجاجی ریلی کی قیادت کروں گا، تو میں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اب کم از کم وہ شہباز گل کے حوالے سے یکسو ہو گئے ہیں. اب وہ اس ایشو کی بنیاد پر جو اپنا ایک جارحانہ سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، جسے میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن وہ مذمت تو کر رہے ہیں ان کے بیان کی. میں نے دیکھیں، مذمت تو وہ کر رہے ہیں، لیکن آج ان کی جانب سے جو احتجاجی ریلی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ خالصتاً ایک قانونی ایشو کو اب وہ سیاسی ایشو کے طور پہ لینا چاہتے ہیں. اور مریم، سیاسی تاریخ گواہ، یہ میرے ساتھ جو میرے دونوں سینئرز بیٹھے ہیں یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب بھی پولیٹیکل قانونی ایشوز کو آپ نے سیاسی ایشو بنایا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب براہ راست ملوث نہیں تھے، تاریخ نے ثابت کر دیا. لیکن بھٹو صاحب جب انہیں نواب محمد احمد خان کے قتل میں انوالو کر لیا گیا تو انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ لیا، سیاسی ایک جنگ شروع کر دی اس وقت کی رجیم کے خلاف.
تو وہ قانونی معاملہ تو رہ گیا اور قانونی معاملہ چلتا گیا. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ میرا نہیں خیال, دیکھیں بات یہ کہ آپ ایک بڑی احتجاجی ریلی کر لیں گے, آپ کا رد عمل سامنے آ گیا, بھائی اس کا کوئی شہباز گل کو فائدہ ہوگا؟ یہ بات میری ریکارڈ پہ رکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز گل کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. بات یہ کہ قانونی معاملے کو قانونی انداز میں لڑا جاتا ہے اور سیاسی ایشوز کو آپ بڑا سیاسی ایشو بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس 20 اور ایشو ہیں, اگر آپ شہباز گل کے اس ایشو کو سیاسی ایشو کے طور پہ لیں گے تو آپ کی مشکلات میں اور اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملے پر کہیں سیاست تو نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ خان صاحب کے پاس ایک لیگل ٹیم ہے جو شہباز گل کے معاملے کو فالو کر رہی ہے. خان صاحب کو علم نہیں تھا کہ اجازت کے بغیر انہیں ملنے نہیں دیا جائے گا, پھر وہ کیوں چلے گئے بغیر اجازت لیے؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ یہ سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے, جب سیاستدان انوالو ہوتے ہیں, سیاستدانوں پہ اقدامات کیے جائیں, چاہے کسی طرح قانون کو استعمال کیا جائے, اس کی پولیٹیکل ڈائمنشنز کو نہیں آپ ختم کر سکتے, کیونکہ سیاستدان بذات خود اس کا حصہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روایتی طور پر ہماری حکومتوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے قانون کا سہارا لیا ہے. ریاستی جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے, کورسیو ایپریٹس آف دا اسٹیٹ, جو کوئرشن کرتی ہے اسٹیٹ, یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے. اور یہی اس کی بدقسمتی ہے کہ ہم اگر تو یہ ہمارے حق میں ہے, یعنی ایک ہمارا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھ رہا ہے, تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جب نہیں بڑھتا پھر ہم جسٹیفائی نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ جو اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے, چاہے اس کے لیگل ایسپیکٹ کچھ بھی ہو, ایک سیاسی ایجنڈا بھی ایڈوانس ہو رہا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے, اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں کنفرنٹریشن, ایک دوسرے کو خراب کرنا, آپ اگر ٹیلی ویژن واچ کرتے ہیں, صبح شام دوپہر پریس کانفرنسیں اتنی چل رہی ہوتی ہیں, بے معنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. کیا ہے, جو بھی پریس کانفرنس کر رہا ہے اس نے اپنے مخالف کو, اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے مخالفین کو ظالم ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو رجحان ہے جس میں ہماری جو ہے حکومت بھی شامل ہو جاتی ہے, بلکہ اس پہ الزام ریاست پہ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ انسٹیٹیوشنز ریاست کے استعمال ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں تھا, انہیں بالکل پتہ تھا, اور ان کے جانے سے پہلے ان کی لیگل ٹیم وہاں گئی تھی. لیکن چونکہ اس قسم کے معاملے میں آپ نے کہا نا سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں, بھائی اس قسم کے معاملے میں جہاں سیاست ہو, سیاستدان ہو, فیصلے کرنے کے لیے اوپر سے پوچھا جاتا ہے. جو وہاں پولیس کے جو انچارج ہیں وہ قانون کی کتاب پہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کیا آرڈر آیا ہے, لہٰذا اوپر سے آرڈر لے کے پھر یہ سٹینڈ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اوپر والوں کی ہم تسلی نہیں کریں گے, حکام بالا کی تسلی نہیں کریں گے, تو ہمیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا. لہٰذا جب سب سے بڑا مسئلہ ہماری سیاسی قیادت میں ہے, جو ایک دوسرے کو سیاسی طور پر تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے اس وقت, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ اگر پاکستانی سیاست کے موجودہ رجحانات جاری رہے, یعنی آپ اس مقصد ایک دوسرے پہ فتح کرنے کا جذبہ, کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے اپوزیشن کو فتح کرنا ہے, اپوزیشن کہتی ہے ہم نے گورنمنٹ کو ایسی تیسی کرنی ہے, اگر یہ رجحانات چلتے رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل, جیسی کیسی بھی جمہوریت ہے, ٹوٹی پجی جمہوریت جو ہمارے یہاں ہے, لولی لنگڑی, اس جمہوریت کا بھی مستقبل مجھے مشکوک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اس جو بات جو میں کر رہا ہوں, اس کی وضاحت آپ کو 3-4 مہینے کے بعد مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے شہباز گل کے معاملے پر پی ٹی آئی قیادت کا جارحانہ حکمت عملی اپنانا, اس سے فائدہ ہوگا انہیں, کوئی شہباز گل کو اس سے فائدہ ہوگا یا آپ خسارے میں ہی آئیں گے؟ دیکھیے, شہباز گل کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو جب ان کی تفتیش مکمل ہوگی اور جب وہ اس پہ عدالتی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے. لیکن تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے, خصوصی طور پر عمران خان صاحب پہ جو ماضی میں الزامات لگتے رہے کہ ان کے ایک سابق چیف آف سٹاف نعیم الحق صاحب جب وفات پا گئے تو ان کے جنازے پہ بھی وہ نہیں گئے, تو اس وقت عمران خان صاحب اخلاقیات سے بھی مجبور تھے,
انہوں نے ضرور آنا تھا اور میرے خیال میں ان کی آمد میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اگر اس معاملے کو وہ سیاست کے لیے بھی استعمال کریں گے تو وہ بھی ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے تو وہ جس طرح بتایا گیا اور ہم سنتے رہے ہیں کہ ان کا جو ارتکاب جرم ہے یا ان پہ جو الزام ہے اس کی تو ابھی تحقیقات ہونی ہے، اس کی تو مذمت خود پی ٹی آئی نے بھی کی ہے اور پاکستان کے ہر طبقے نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا جو ٹی وی پہ انہوں نے کچھ کمنٹس دیے تھے۔ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ ماضی میں ان کے رہنماؤں کے ساتھ بھی اسی قسم کا تشدد کا رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کی بات ہو رہی ہے، مریم نواز کو والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی ان کی بیماری کا مذاق اور ان کی تضییق کے حوالے دیے جا رہے۔ تو ماضی میں بھی غلط ہوا تھا اور اس وقت تو وہ جرم جو ابھی تک شہباز گل پہ ثابت نہیں ہے اور ان کی حالت آج پوری قوم نے دیکھ لی کہ جس کرب سے اور جس قسم پرسی کے حالت میں آج وہ ہے اور عدالت کے سامنے جس طرح وہ ان کی آہ و بکا تھی، تو بحیثیت انسان جو ہے میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے ماضی کی اس قسم کے تشدد اور رویے قابل قبول نہیں تھے تو شہباز گل صاحب کی بد زبانی یا ان کی بد کلامی یا ان کا ارتکاب جرم جو ابھی ثابت نہیں ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ قابل مذمت ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے اور ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ آئین سرزمین بے آئین نہیں ہے، یہاں پہ آئین موجود ہے، یہاں پہ قانون موجود ہے، تو کچھ تو لحاظ کرے یہ لوگ، کچھ تو قانونی تقاضوں کا احترام کرے۔ اگر شہباز گل صاحب بہانہ بھی کر رہے کہ وہ بیمار ہے، ان کی میڈیکل رپورٹ جس طرح پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جعلی ہے یا ان پہ ان کا اطمینان نہیں ہے، تو ان کو موقع دینا چاہیے۔ وہ کہیں پہ نہیں بات سکتے، وہ پولیس کے حراست میں ہے، اس پورے ہسپتال کے ارد گرد علاقے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گیر رکھا ہے اور ادارے جو ہمارے ہیں ان کو بھی اتنا زیادہ نازک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو بھی کسی ایک بیان پہ ٹھیک ہے اگر ان کی سزا بنتی ہے قانون اور آئین کے مطابق تو ان کو سزا دی جائے، لیکن ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ جس طرح بابر اعوان صاحب نے کہا کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ رویہ یا ان کے ساتھ ان کا جو اقدام ہوئے ہے وہ قومی آداب اور شرعی اخلاقیات کے بھی منافی ہے، وہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنے بڑے لیڈر، اب عمران خان صاحب نے بھی ان پہ جنسی تشدد کا بھی الزام لگایا ہے، تو اتنے بڑی قیادت پی ٹی آئی کی بڑے جو الزامات لگا رہے ہیں تو وہ ان کے پاس کچھ شواہد ہوں گے۔ بالکل، پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو پھر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور انہیں صفائی کا موقع دیا جائے۔ لیکن اس دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے مذمت تو کی ہے شہباز گل صاحب کے بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے احتسابی ناکامی کا ملبہ بھی انہی پر ڈال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک سیمینار سے خطاب کیا اور نیوٹرلز کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ ایاز صاحب، کیا سیاسی دباؤ کے نتیجے میں نیوٹرلز اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، نو۔ یہ ایک نیوٹرلز دیکھیں، ایسٹ پاکستان میں جو سانیہ ہوا تھا ریس کورس میدان میں، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ جنرل یحییٰ خان واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جنرل حمید ان کے ڈپٹی تھے۔ ایسٹ پاکستان میں ڈیفیٹ ہو گئی۔ جنرل یحییٰ مطلب تیار نہیں تھے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی واقعے کے بعد پھر جی ایچ کیو میں بہت ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہوئے۔ وہ دباؤ اور قسم کا تھا اچھا،
किसी सिविलियन या गवर्नमेंट या भुट्टो साहब का नहीं था। भुट्टो साहब तो रोम में इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे इशारा मिलेगा तो मैं आऊँगा। फिर उन्हें इशारा मिला मार्शल रहीम ख़ान और जनरल गुल हसन का, तो वो फिर आए। यहाँ पे अदम तवाज़ुन पाकिस्तानी पॉलिटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हैं। यही आप देख लेना जो इस्लामाबाद में हो रहा है जी। जो शहबाज गिल तो वो एक किस्म का सिंबल बन गया है ना। उसे बीच में जैसे वो पॉन नहीं होती, लड़ाई औरों की है जी जी, लड़ाई बड़ों की है। कौन है बड़े आप देख सकते हैं। बेचारा फंस गया है बीच में शहबाज गिल को कानून शानून की बात नहीं हो रही। ये जो आपने कहा गया कि ये इजाज़त के बगैर, और ये कहाँ से हुआ है कि आप जुडिशल रिमांड नहीं, पुलिस रिमांड पे तो आपसे मुलाकात ना हो। हम आए रोज़ थानों में मिलते हैं, पुलिस के उसमें आपको जिस्मानी रिमांड मिला होता है, आए रोज़ हम मिलते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई मैजिस्ट्रेट से तो पूछ के नहीं कोई हम थानों में मिलते हैं। अच्छा। ना ये बिल्कुल बात ही गलत है। यहाँ जो कही जा रही है कि आप वो लेकर गए थे या नहीं लेकर गए थे, वो कोई ऐसे कोई हाई सिक्योरिटी उसमें थे, ये इनका कसूर और है। और इनको ये सिंबल बनाया जा रहा है और एक लेसन दिया जा रहा है कि ये हम कर सकते हैं, ठीक, और ये हम पीटीआई वालों के साथ कर सकते हैं। तो इसमें कोई कानून वाली बात नहीं है कि वो इजाज़त लेकर नहीं आए थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आए रोज़ हम थानों में मुलाकात करते हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं होती। उस बेचारे को तो सिर्फ वो बनाया जा रहा है। जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल प्रेशर की अवेयरनेस खुद आनी चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक ने 85 में जब इलेक्शंस किए थे तो एक किस्म का दबाव, एक आप कह लें साइकोलॉजिकल दबाव था। अच्छा। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी। उससे पहले MRD की एक मूवमेंट थी जो सिंध में दो ढाई इजला में हुई थी, कमजोर सी थी। ये बताया गया था भाई आपको लेजिटिमेसी के लिए इलेक्शन चाहिए, बगैर इलेक्शन के जो एक मिलिट्री गवर्नमेंट है वो ज्यादा देर नहीं रह सकती। पर ऐसे कोई नहीं था कि सड़कें बंद हो गई और चैलेंज किया गया। मुशर्रफ ने जो इलेक्शंस कराए वो भी इस किस्म के साइकोलॉजिकल प्रेशर के तहत कराया कि नहीं हमें करना चाहिए। ठीक। लेकिन कोई ऐसे मैस मूवमेंट करके वो नहीं बात हुई थी। और कोई मूवमेंट यहाँ पे जो सक्सीड हुई है वो ऐसी नहीं थी जिसमें खुफिया हाथों का जो है मदाखलत और मुआवनत ना हो। इवन अगेंस्ट प्रेसिडेंट अयूब खान, जब कमांडर इन चीफ जनरल याह्या खान थे और भुट्टो साहब यहाँ पे वहाँ पे इस पाकिस्तान बादशानी और मौलाना बादशानी कर रहे थे, खुफिया हाथ काम कर रहे थे, कमज़ोर करना चाहते थे प्रेसिडेंट अयूब खान को। ठीक। जैसे कि लॉयर्स मूवमेंट थी। लॉयर्स मूवमेंट ये नहीं थी कि वकील आ गए और उन्होंने हर चीज़ ऐसे कर दी, तहस नहस कर दी। उनके पीछे भी खुफिया हाथ थे। ठीक है। जिस अंदाज से चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जी जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ की मौजूदगी में जब प्रेसिडेंट वो जो रुखसत हुए वहां से, जिस अंदाज से हाथ मिलाया गया था इफ्तिखार चौधरी से, जो तब हमारे जो मेहरबान थे हमारे यहाँ पे अपारा में जो बैठे हुए थे, उससे वो इशारा मिल गया जस्टिस साहब को, उनके हौसले बुलंद हो गए। मतलब एक अंदाज से जो हाथ पकड़ा गया। फिर लॉयर्स मूवमेंट ऐसे जोर पकड़ी। ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ कमजोर हुए थे, लॉयर्स मूवमेंट की वजह से नहीं हुए थे। ठीक। अंदर से कमजोर हुए थे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सियासी दबाव कारगर नहीं हो सकता ऐसे ये मामलात यहाँ में। बीच में जब तक स्ट्रक्चर में, मैं पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक, मोहतात हो के बात कर रहे हैं, जब तक स्ट्रक्चर में वो जो है ना हो तब तक वो प्रेशर, मैंने आपको या खान से ज्यादा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं या सब तो मोहतात हो गए, लेकिन खान साहब बिल्कुल मोहतात नहीं थे। कल जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का ऐसी बातें करना, एहतसाबी अमल की नाकामी का मलबा किसी और पर डाल देना, क्या ये दुरुस्त है सलमान साहब? देखिए मरियम, जो बातें खान साहब कर रहे हैं और वो न्यूट्रल्स पे नज़रसानी के लिए ज़ोर डालते नज़र आ रहे हैं, उनकी हुकूमत कैसे आई और कैसे गई इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई और नहीं जानता। और बार बार ये बात कहते अच्छी भी नहीं लगती कि 2018 में वो किस तरह बस से इक़्तिदार आए थे, और वो इत्यादि जिनके बारे में वो इतने नाजेबा लफ्ज़ कहते थे कि हम दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते। भाई आखिर किसी ने ला के उनके साथ तो जोड़ा था ना। और उसके बाद बात खुल के करनी चाहिए
پھر آپ کو یاد ہے کہ آپ کے جب ان کی حکومت کے خاتمے سے 1 ماہ پہلے آپ نے میرے سے پوچھا کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اگر تو یہ پیش ہوئی تو یہ 100% کامیاب ہوگی، تو چیزیں تو نظر آتی ہیں۔ اب بات یہ کہ اگر وہ بار بار نیوٹرلز کی گردان کرتے نظر آ رہے ہیں، تو جتنا میرا صحافتی تجربہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، دراصل وہ انہیں پکارتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، انہیں وہ اس لیے پکار رہے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ میٹر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے ذریعے برسر اقتدار آ چکے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب یوز می۔ اور بات یہ کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ چائنا میں 1 بیلٹ 1 روڈ کانفرنس میں وہاں موجود تھا۔ نواز شریف صاحب سن رہے ہوں گے، میں نے انہیں وہاں کہا تھا کہ جی چینی پریزیڈنٹ جس طرح پاکستان کے رول کی بات کر رہا ہے کہ یہاں سے ٹیک آف کرے گا پاکستان، میں کہا جناب یہ انٹرنیشنل فورسز بھی سن رہی ہیں، یہ بھگتے گا کون؟ انہوں نے کہا کون بھگتے گا؟ میں کہا میرا مخاطب۔ تو بات یہ کہ آپ اپنی قوت پہ جب تک انحصار نہیں کریں گے، ابھی پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی تھی، بھئی آپ پاکستان کے اہل سیاست جو ہیں وہ تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ تاریخ بڑی تلخ ہے۔ دیکھیں بات یہ بھی رانا ثناء اللہ کی بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا، دوسرا واقعہ کیا پاکستانی قوم کو نہیں پتا کہ آپ ایک، اور میں یہ بھی تمہیں آپ کو بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی سن رہے ہوں گے، جب وہ لاہور آ رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ آپ کہاں پہ، میں نے آپ سے ملنا ہے۔ اچھا، اور ٹھیک 2 منٹ بعد میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ریسٹ ہو گئے، میں تو خود ڈر گیا، میں نے کہا آخری کال انہوں نے مجھے کی ہے۔ بھئی آپ سیاسی کارکنوں کو یہ کچھ کرنے، اور یہ انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ کس کے احکامات کے تحت ہو رہا تھا؟ ایک سیاسی کارکن پہ آپ، بھائی وہ 15 کلو ہیرون تو لائیں کہاں پہ ہے، اور کس صاحب کے کہنے پہ ہوئی تھی، اور آپ نے اور نہیں سنا؟ اگر نیب میرے انڈر ہوتی تو میں ان سب کو پکڑ کے اندر کر دیتا۔ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ ڈکٹیٹر ہیں یا آپ پولیٹیشین ہیں؟ کیا آج تو آپ نے کہا کھل کے بات ہونی چاہیے، بتا دینا کس کے کہنے پہ بڑے تلخ حقائق ہیں، آپ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ 2018 کی حکومت کیسے بنی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، جو بات کہی نا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کا کہ جناب نے ہمیں بتایا تھا کہ کیسے بنی، اور بات سے جب اس طرح آپ برسر اقتدار آ رہے ہیں، انہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ جو مخاطب کر رہے ہیں نا بار بار، وہ اس لیے مخاطب کر رہے ہیں، طرز عمل پہ نظر ثانی کیا۔ بات یہ کہ جب آپ ہوں تو پاکستان کے اندر 1 پیج کی گردان اور مخالف پریشان، اور جب آپ نہ ہوں تو سب کچھ غلط، ایسے نہیں ہوگا، آپ کو کچھ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی۔ اور پروفیسر صاحب جو بات دوسری دفعہ کہہ چکے ہیں یہاں پر کہ جس طرف حالات کا رخ ہے، کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ یہ الزام تراشی، کیا پاکستان کا کوئی ایسا سیاسی تاریخ میں پرائم منسٹر گزرا ہے جس نے روز 3.5 سال میں اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو کہا ہو؟ اور میں نہیں کہنا چاہتا، دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر یہ کہے کہ مجھے وہ ادارے کے لوگ کہہ رہے تھے یہ کرتے ہیں، تو میں بھی آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، یہ تو گوگی مافیا کے بارے میں ان کو، اس حکومت کو کس نے ساری انفارمیشن دی؟ قادر ٹرسٹ کی زمینیں کیسے، وہ کہاں سے آئیں؟ تو بات یہ کہ آپ تاریخ سے سبق حاصل کریں، اور جب تک کہ پاکستان کے اہل سیاست کو اپنی لائن ڈرا نہیں کریں گے، پاکستان کا جمہوری مستقبل محفوظ نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کھل کر بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، کیا وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ملک وہ چلا ہی نہیں رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ تاثر دے رہے تھے، نیب کو وزیر اعظم کے کنٹرول میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، نہ ہی وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے نیب، قانون کو اٹھا کے آپ دیکھیے جو آپ مسئلے پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے آپ پاکستان پہ فوکس کر رہے ہیں، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں نا، ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ ان کا ایک پرسیپشن آف نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس کو ہم پروفیشنل اینڈ کارپوریٹ انٹرسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں سے کیا کیا چیز استعمال کی جا سکتی ہے، کیا کیا رول، پریسائز رول کیا ہوگا، یہ سب امریکہ کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی کہی ہیں، لیکن پریسائز رول جو ہوتا ہے کہ یہاں رول زیادہ ہوگا، بیلنس اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی طرف ہوگا یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی طرف ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی نظام کی اندرونی صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اندرونی طور پر سیاسی نظام کس طرح چل رہا ہے، کیا سیاست چل رہی ہے یا سیاست فیل ہو گئی ہے،
سیاستدان کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ کیا سیاسی ادارے کانفلکٹ مینجمنٹ اور کانفلکٹ ریزولوشن کا کام کرتے ہیں؟ اسٹرینتھ کہاں ہے؟ اس سے یہ اس چیز کے فیصلے جو ہیں وہ جو ہے ہوا کرتے ہیں. اور جہاں ہمارے پاکستان میں آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں کہنے کو تیار ہوں کہ ہمارا سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں اس بات کے حق میں نہیں ہوتی کہ ان کی کمانڈ جو ہے وہ پورے نظام پہ ہو، سیاسی اداروں کی پرائمیسی ہو اور ریاستی ادارے سیاسی اداروں کی گائیڈنس میں چلیں، بلکہ ہمارے جو رولرز ہیں وہ ریاستی اداروں کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جب وہ محسوس کریں کہ ریاستی ادارے ان کو کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ تنقید کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی نے بھی تنقید کی ہے، پی ایم ایل این نے بھی تنقید کی ہے، اب پی ٹی آئی کا نمبر لگا ہوا ہے، اب پی ٹی آئی والے اس لائن پہ چل رہے ہیں. یہ کام انہوں نے سب نے کیے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے سیاسی خون کے اتنے پیاسے ہیں کہ اپنے مخالف کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ہر کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ ریاستی اداروں سے کمپرومائز کریں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت میں تو ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں اور تمام سیاستدان یہی تقاضا کرتے ہیں اداروں سے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. لیکن خان صاحب کس بنا پر نیوٹرلز کو مشورہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں؟ صافی صاحب. جی، خان صاحب مشورہ نہیں دے رہے نیوٹرلز کو، بلکہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. ایک تو ان سے یہ شکایت ان کی ہے کہ ان کی حکومت انہوں نے ختم کی، حالانکہ چاہے جو بھی ہو تو خان صاحب کی حکومت ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم ہوئی. اور نیوٹرل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں، اور خان صاحب کے حق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حق پہ اس ملک میں صرف وہی سیاسی رہنما ہے، وہ خود ہیں. اس لیے یہ خان صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ نیوٹرل سیاست سے بے دخل ہو. یہ بڑا صعب ان کا مطالبہ ہے، لیکن نیوٹرل انہیں دوبارہ واپس لائے اقتدار میں تو یہ مطالبہ انہیں زیب نہیں دیتا. اور جہاں تک ان کی ماضی کی کچھ چیزیں جو انہوں نے ایڈمٹ کی ہے کہ وہ ایک بے بس وزیر اعظم تھے، تو یہ بھی ان کی سیاست کے لیے آج نہیں تو آنے والے دنوں میں ایک دھچکا ہوگا. ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ خان صاحب کپتان ہیں اور کیپٹن صاحب کسی کا نہ سنتے ہیں نہ وہ آرڈر اور ایڈوائز لیتے ہیں. لیکن آج تو خان صاحب چیخ کے اور اداروں کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیب کے حوالے سے یہ کہا گیا، مجھے جو ہے کیسز کے بارے میں یہ کہا گیا، مجھے سیاسی جو ان کے مخالفین تھے ان کے بارے میں یہ رپورٹیں دی گئی. تو خان صاحب کی پھر ایڈمنسٹریشن کہاں گئی اور خان صاحب پھر کس طرح منتخب وزیر اعظم ہم ان کو قرار دے سکتے ہیں؟ ماضی میں جب ان کے مخالفین انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کا طعنہ دیتے ہوتے تو پی ٹی آئی اور ان کے جو حامی تھے وہ اس پہ بڑے سیخ پا ہوا کرتے تھے. اب تو خان صاحب کل کے پبلکلی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ تھے، یعنی ان کو لایا. اب اگر لانے والے وہ نہیں تھے تو پھر خان صاحب کی مجبوری کیا تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کی باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ ہمیں پروگرام میں واپس آنا اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.